बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। वो तो इज़्ज़ो मन तुशा वो तो ज़िल्लो मन तुशा। बात यह है कि अल्लाह ताला जब आपको इज़्ज़त दे रहा हो तो कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। और जो भी ताकतें पाकिस्तान के आड़े आई और पाकिस्तान के खिलाफ काम करती रहीं, जो स्पॉयलर्स, चाहे वो इसराइल हो चाहे भारत हो, आज का दिन उनके सीने पे मोंग दलने के लिए बहुत है। और आज जो पाकिस्तान का वकार और जो पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया के सामने अमन के बहाली के हवाले से, दुनिया की आलमी जंग को रोकने के हवाले से, मशरिक़ वुस्ता की तबाही को रोकने के हवाले से, लाखों जाने रोकने के मरने से रोकने के हवाले से की जाए तो ये कम ना होगा। क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर आजम पाकिस्तान, और इसहाक डार साहब को और उनकी टीम को, जो अनथक मेहनत से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की कि इस मशरिक़ वुस्ता की जंग को 2 हफ्तों के लिए ना सिर्फ रुकवाया बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की भी बात की। और वजीर आजम की कल की ट्वीट जो थी उसको ऑन किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी लगाई। उसके अलावा मसूद पज़ेश्कियान की बात करें अगर ईरान के सदर के हवाले से, तो फिर ये बात सामने नजर आती है कि एक मुल्क जो कि इस वक्त नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस खित्ते में, वो कोई और नहीं, वो पाकिस्तान है। एक जो मिथ इंडिया के हवाले से बनी थी, जिसको आज सख्ता तारी है उनके मीडिया को, उनके फॉरेन ऑफिस को, उनके वजीर खारजा को, जिनको पाकिस्तान का नाम लेते हुए उनकी ज़बान में लुकनत आती है, उन्होंने ज़रूर इसको एक अच्छा अमल कहा, लेकिन उसके बाद खामोशी। तो ये खामोशी जो है उन सब की हवा निकालने के लिए काफ़ी है, जो पाकिस्तान के लिए वो हमेशा से जाल बुनते रहे और पाकिस्तान का आलमी वकार उभर के सामने आया। हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त 2 हफ्तों की सीज़ फायर की बात हो रही है, उसके बाद पाकिस्तान की काविशें जो रंग लाई। जुमे को अमेरिकन वफ्द और ईरानी वफ्द पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद होगा, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे और उसके अंदर पाकिस्तान की मीडिएशन पूरी दुनिया के सामने और खुल के आ जाएगी। इन्हीं हवालों से बात करने के लिए प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अनस मलिक, तज्ज़ियाकार हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अनस, ये बताइएगा कि हम इस वक्त जो इस खित्ते के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला कॉन्सेप्ट और एक मिथ जो थी उसको टूटता हुआ देख रहे हैं, और हमारे पड़ोस में वो कहते हैं ना, शरीकानू अग लग गई। नहीं, दुरुस्त बात है। पाकिस्तान का जो पिछले चंद घंटों के या पिछले चंद हफ्तों में जो हमने रोल देखा है, वो एक इवॉल्व होता हुआ रोल देखा है, और पाकिस्तान ने ट्रांजिशन किया है जहां पे ममालिक, खत्ते के ममालिक, खासतौर पे आपका जब ईस्टर्न नेबर एक ऐसा बेलिजरेंट नेबर अपने आप को प्लेस कर रहा था कि वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे आएगा, तो पाकिस्तान ने पिछले साल मई 2025 के अंदर जो मार्का हक हुआ और उसके बाद फिर पिछले 2 हफ्ते के जो इवेंट्स हैं उसमें इस्लामाबाद ने अपने आप को ये जरूर पोजीशन कर दिया है कि इट माइट बी अ स्मॉलर कंट्री, एक छोटा मुल्क जरूर हो सकता है लेकिन एक सीरियस मुल्क है, और उसकी खित्ते में अमन की ख्वाहिश को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। उसने ये बात 2025 मई में भी दिखाई गई थी, अमली तौर पे दिखाई थी, और अब पाकिस्तान का ईरान के साथ 900 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, 7,000 किलोमीटर का फर्क है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में। तो इन ए लिटरल सेंस 7 समुंदर पार और 900 किलोमीटर का बॉर्डर, और पाकिस्तान ने उन दोनों का पैचअप करवाने के लिए 55 साल बाद इतनी बड़ी कोशिश हो रही है। 55 साल पहले पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन का पैचअप करवाया, और अब 55 साल बाद अब खित्ता एक बार फिर एक जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इस्लामाबाद की एक बहुत सीरियस अलाइनमेंट है। परसों होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, बातचीत का जो सिलसिला है, वो 2 दोस्त तक होना है। अब से कुछ देर कबल वजारत खारजा में जो एडवांस टीम थी वो पता चला कि जी वो आ गई है। अमरीकी साइड की जो एडवांस टीम है, जो सिक्योरिटी टीम होती है, वो आ गई है। तो देखना ये होगा कि इसका आउटकम क्या होता है, लेकिन आउटकम विल बी सेकेंडरी। प्राइमरी गोल इज कि जी थ्रेशोल्ड फॉर पीस इज सो लो, एपेटाइट इतनी कम है, बार इतना लो है कि उसके तनाजुर में इन दोनों का साथ बैठना ही एक इखलाकी फतह होगी। आसिम साहब, अनस ये बताइएगा, गुज़श्ता रात जो थी वो बहुत नेल बाइटिंग और बड़ी नर्व्स ब्रेकिंग रात थी, जो अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद जो तैयारियां थी ईरान पे हमले की। ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारे दिल ईरान के साथ धड़कते हैं, और पाकिस्तान ने अपना ब्रदर होने का हक अदा किया। आपको क्या लगता है कि एट द 11th आवर वजीर आजम की ट्वीट, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीपोस्ट किया अपने सोशल हैंडल्स के ऊपर, और उसके बाद एक निगोशिएशंस का सिलसिला जो है वो माना गया, इधर से ईरान ने हरमुज खोलने की बात मानी, उधर से उन पे हमले रोक दिए गए और उनको 2 हफ्ते के लिए टाइम भी मिल गया। ये ब्रीदिंग स्पेस लेना कितना मुश्किल काम था पूरी दुनिया के लिए? देखिए, ब्रीदिंग स्पेस लेना तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस्लामाबाद ने अपने आप को पोजीशन इस तरह से किया
کہ جہاں پر انہوں نے کوئی کلیئر کٹ سائڈ نہیں لی, اور میرے خیال سے سائڈ نہ لینا وہ بہت زیادہ ایران کے لیے جو ہے وہ ایران کے لیے سود مند تھا, کہ جہاں پہ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کا دوحہ کو لے کے یا مسقط کو لے کے یا قاہرہ کو لے کے, جو یہ 3 جگہیں اسلام آباد کے علاوہ پرپوز کی گئی تھی بات چیت کے لیے, یا پھر بعد میں انقرہ اور باکو جیسے پرپوز کیے گئے تھے, جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اسلام آباد نے اس کو مینٹین کیا, اور وہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سلپری سلوپ تھا, ایک بڑی پتلی سی جو ہے وہ ایک رسی تھی جس کے اوپر چلنا تھا, ایک طرف کھائی تھی ایک طرف کنواں تھا, بالکل ایک طرف کھائی تھی ایک طرف کنواں تھا. تو اس تناظر میں اسلام آباد کے جو مطلب پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں, اٹس نو لیس دین اے ریجنل اور گلوبل ری الائنمنٹ, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, بٹ بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ اب تو سیز فائر ہو گیا, سیز فائر آگے کس طرح چلے گا, اسٹریٹ آف ہارموز کی ری اوپننگ ہو گئی, آگے کس طرح سسٹین کرے گی, دیٹ از اے $1 ملین کویشچن, جس کا جواب فی الحال میرے خیال سے موجود کسی کے پاس نہیں ہے. اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے, وہ ایکسپوز کیا گیا سیز فائر وائلیشنز کو لے کے, وہ اسپوائلرز آپ کے سامنے آتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود ابھی جو فوکس, جو ان لائن فوکس ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. انیس یہاں پہ یہی بات جو آپ نے بھی بات کی ہے, جو سپوائلرز ہیں جس میں ہم بھارت اور اسرائیل کا فطری اتحاد بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں سپوائلنگ کردار بھی دیکھ رہے ہیں. آج لبنان کے اندر بھی حملے جاری رکھے اسرائیل نے اور تقریباً 80 افراد شہید ہوئے ہیں وہاں پہ, اور یہ تمام سلسلہ چل رہا ہے جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا تھا سیز فائر فار آل ریجن, مشرق وسطیٰ میں سیز فائر اس نے مانگا تھا اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے. تو آپ یہ وائلیشن کے حوالے سے پاکستان بھی آواز ریز کرے گا؟ بالکل, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ٹویٹ کیا, اور اب سے کچھ دیر قبل ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں ان کو ٹیلی فون کیا گیا ہے سید عباس عراقچی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے, اور اس معاملے کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات چیت بھی ہوئی ہے. جو ان کا یہ کہنا ہے کہ زائنسٹ رجیم کی جانب سے جو سیز فائر وائلیشنز کی جا رہی ہیں دونوں ایران اور لیبنان اور جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں اس کے اندر, تو اس پرٹیکولر معاملے کو کافی زیادہ سیریسلی لیا جائے گا. اور میری اطلاع کے مطابق یہی کہ اس وقت بھی انٹرلوکیٹرز جو ہیں وہ اس بات کو انشور کر رہے ہیں, وہ اس بات کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے سیز فائر جو لیٹر اسپرٹ پہ اگری کیا گیا تھا اس کو اس طرح سے فالو کیا جائے, اور اسرائیل خاص طور پہ اسرائیل کو اسپوائلر کا رول نہ دیا جائے. تو لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے رول کی بات کر رہے ہیں اور پیس میکر کی بات کر رہے ہیں, تو ہم نے وہ ممالک بھی دیکھے جن کا پاکستان کے ساتھ ہم نے کوئی اتنا قریبی تعلق نہیں دیکھا تھا, جن کی جانب سے نہ صرف ٹویٹ کی گئی ہے بلکہ پاکستان کے اس عمل کو سراہا گیا ہے. ہم نے کچھ سابق وزرائے اعظم جیسے اٹلی کے تھے, ان کی طرف سے نوبل پرائز کے لیے بھی پاکستان کو نومینیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ پورا انٹرنیشنل اسٹریچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, انٹرنیشنل اسٹیچر تو آپ کا بالکل بدل گیا ہے, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 55 سال بعد کوئی ایسی اتنی بڑی چیز ہو رہی ہے, جو چیز کوئی کروا نہیں سکا, کوئی سوچ نہیں سکا. دیٹ از دا ریزن جو ہے اسلام آباد نے نہ صرف وہ سوچا بلکہ کر دکھایا. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ اسلام آباد کا جو پوری ایفرٹ ہے, دنیا میں 194 ممالک ہیں اقوام متحدہ کے اندر, 194 ممالک میں سے 3 ممالک نے کوشش کی, ایک ملک نے کر دکھایا. تو 190 ممالک they're not even in the foreground, they're nowhere in the picture. تو اسلام آباد اس ٹائم پر جو نیو ریجنل الائنمنٹ بنے گی, جو نیو گلوبل آرڈر جس طرح سے ہم کہتے ہیں, اس کے اندر اسلام آباد کا اسٹیچر یہ ہوگا کہ اسلام آباد صرف ریجنل کانفلکٹس کو سالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اٹ ول ناؤ گو آن اینڈ ایمرج ٹو ہاؤ ڈو یو پٹ اٹ, کہ ایک رول جو ہے وہ صرف خطے یا بیونڈ گلوبل کانفلکٹس کو بھی سالو کرنے کی رول اور سالو کرنے کی پوزیشن میں اس کو لیا جائے گا. جی بہت شکریہ انس ملک, آپ ہمارے ساتھ رہے. جی ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں وقار ملک صاحب, سینئر صحافی ہیں اور ماہر بین الاقوامی امور ہیں, UK سے ہمارے ساتھ موجود ہے ویڈیو لنک پر. السلام علیکم وقار صاحب. جی وعلیکم السلام, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. وقار صاحب, اس وقت پاکستان نے ایک معرکہ انجام دیا اور پوری دنیا اس کی معترف, یعنی کہ دنیا کے سب سے بڑے امن میکر کے اندر پاکستان کا نام لکھا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں, امریکہ اور ایران مذاکرات, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دنیا کے تمام ملکوں کے سربراہان جو ہے مبارکباد پاکستان کو اور کریڈٹ دے رہے ہیں. دیکھیے جی, میں صرف آئی ووڈ لائک ٹو سے ون تھنگ کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کے لیے صرف ایک ہی نعرہ لگایا تھا, اور وہ یہ نعرہ یہ تھا
کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. زندہ باد. جی بالکل. اس کے بعد میں دوسری سیاسی ایک شخصیت کی بات کروں گا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بن کے ابھرے گا. یہ دو الفاظ میں آج صبح سے یہ سوچتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ امپورٹنس، یہ صرف میرے اللہ کا کرم ہوا پاکستان پہ. آج دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. میں آج صبح سے واچ کر رہا ہوں جی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا میں نے دیکھا جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہیڈ لائن تھی وہ سوئٹزرلینڈ کی تھی. اور سوئٹزرلینڈ کی اخبار نے اس میں یہ لکھا کہ یہ ثالثی کا کردار تو سوئٹزرلینڈ کے پاس تھا، یہ پاکستان کی طرح آ گیا. اس لیول پہ پاکستان کو سراہا جا رہا ہے اور پاکستان اس وقت دنیا کے سامنے چمک دمک کے ساتھ ابھرا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ جو قیادت دی ہے، خاص کر فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، اور یہ جو موجودہ قیادت ہے جس میں آپ شہباز شریف صاحب کا بھی نام اس لیے لیں کہ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنا کام بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں بڑھ چڑھ کر کیا ہے. ان کے نزدیک اقتدار نہیں، عوام کی خدمت ہے، اور یہی فیلڈ مارشل کا منشور ہے. اور فیلڈ مارشل نے جس انداز میں بنیاد المرصوص اور مارکہ حق ادا کیا تھا، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مارکہ حق اور بنیاد مرصوص جب ہوا تھا تو فیلڈ مارشل صاحب نے فجر کی نماز ادا کی اور رات کو استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ ایکشن لیا اور پاکستان کو دنیا میں کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان کا نام کس طرح بلند ہوا. آج یہ دونوں باتیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا، یہ دونوں باتیں کس طرح قبولیت کے درجے پہ پہنچ چکی ہیں. اور آج دنیا جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے. اور وقار صاحب، دنیا میں پاکستان کے ساتھ والا ملک جو کہ اپنے آپ کو تقریباً 78 سال سے نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے روپ میں کسی خام خیالی میں اس خطے کا چودھری بنا بیٹھا ہوا تھا، تو جو اپنے آپ کو چودھری کہلانا چاہتا تھا لیکن کہلوا نہیں پایا، پاکستان نے اس کی چودھراہٹ نکال دی 10 مئی کو مارکہ حق میں. اور اب یہ ہے کہ پاکستان کو چودھری مانا جا رہا ہے اور ان کے اپنے صحافی بول رہے ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس میں آج ان کے اوپر سکتہ طاری ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اس پہ آپ کے سوال کے اوپر صرف ہنس ہی سکتا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ روز اول سے ہی ظاہر ہے کہ ہمارا دشمن ہے. لیکن اس سے بڑھ کے کچھ ایسے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے ملک دشمن عناصر بھی موجود ہیں جو کہ اس وقت ان کی حالت بڑی غیر ہے اور وہ اس معاملات میں پاکستان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. انڈیا میں آپ دیکھیں کہ انڈیا میں پاکستان کے حق میں ریلی نکل آئی ہے، کشمیر میں، پورا کشمیر میں پاکستان کے حق میں ریلی نکلی ہے. اسی طرح آپ تہران میں دیکھیں کہ کیا وہ تو چلے، تہران میں تو ایک صورتحال ڈیفرنٹ ہے کہ وہ لوگ کس طرح خوشی کے ساتھ پاکستان کا نام لے رہے ہیں. تشکر پاکستان، تشکر پاکستان. جی جی جی، ادھر بھی پاکستان کے نام سے کس طرح ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے. دشمن نے تو ظاہر ہے جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے تو سوائے رونے دھونے کے اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، بلکہ ان کے اپنے اینکرز، ان کی اپنی سیاسی پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو محض اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کیسے آگے چلا گیا. میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر وہ فیلڈ مارشل صاحب کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں شکوہ ظلمت نہ کر بلکہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا. اچھا، یعنی کہ آج پاکستان نے یہ کام کر دکھایا ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے. اور اس شمع جو کہ اتنے زیادہ ہمارے اسلامی ملک تھے، بہت زیادہ اس وقت سپر پاور عسکری قیادت لوگوں کے پاس موجود ہے، عسکری حوالے سے بڑے مضبوط ممالک ہیں، لیکن کسی نے کردار ادا نہیں کیا. صرف یہ پاکستان کو یہ کردار ادا کر کے اپنے حصے کی شمع جلا دی. آج اس مقام پہ پاکستان کو پہنچا دیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے. دشمن تو ظاہر ہے ان کا تو کام ہی یہی ہے پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کی بھارت کی کوشش، آج وہ خود سفارتی طور پہ تنہا ہو کے بیٹھ گیا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. انڈیا جو کہ اس سے پہلے بھی چونکہ وہ تنہائی میں کئی شکار تھا، لیکن جب سے یہ پاکستان میں بنیاد المرصوص آیا اور اس کے بعد فوجی قیادت نے جو کردار ادا کیا پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس دن سے آج تک آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا کہیں نام نہیں چلتا. آج اگر صدر ابھی کی موجودہ کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کو تو نام ہی خیر کسی ملک میں نہیں لیا جا رہا، لیکن پاکستان کا نام کس طرح گونج رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے کس انداز میں پاکستان کا اور فیلڈ مارشل کا نام لیا، فرانس نے، اور پھر اس کے بعد
ہمارے یورپین کمیشن کے چیئرمین نے، اٹلی کے سابق وزیر اعظم نے پاکستان کو کہا ہے کہ نومینیٹ کیا جائے گلوبل پیس ایوارڈ کے لیے. ڈیفینیٹلی جی، میں کہتا ہوں جی نوبل پیس تو بہت چھوٹا اعزاز ہو گیا پاکستان کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک جیسے یورپین یونین ہے، یورپین یونین سے لے کے نوبل پرائز تک تمام اعزازات اس وقت پاکستان کو ملنے چاہیے، کیونکہ پاکستان نے یہ عام جنگ نہیں تھی، یہ عالمی جنگ تھی. پاکستان نے عالمی جنگ سے اس کو دنیا کو بچایا، جو صورتحال ہوئی ہے یہ ایک عالمی جنگ تھی. اس عالمی جنگ سے ہم لوگوں نے پاکستان نے کردار ادا کر کے دنیا کو محفوظ کیا. تو اس کے لیے دنیا کے ہر ملک کے اندر، بلکہ یورپین یونین، یورپین کمیشن اور ناروے ریجن جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کو سول ایوارڈ دیں، یہ پیس ایوارڈ دیں، کیونکہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور جس انداز میں اور جس طرح پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اس وقت پاکستان کی یہ ضرورت بھی ہے اور یہ حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ وقار ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین ہم لیں گے یہاں پہ وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کریں کمر الاسلام راجہ صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے ہیں. السلام علیکم راج صاحب. جی وعلیکم السلام. راج صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی کامیابی، اور کابینہ نے وزیر اعظم کو کھڑے ہو کر ٹریبیوٹ پیش کیا اور تالیاں بجائی گئیں. وزیر اعظم اور ہمارے سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی یہ ایک گلوبل کامیابی میں کہوں گا آپ کو کہ یہ کس طرح اور کیوں کر ممکن ہو سکی؟ دیکھیں اس کے پیچھے جو بنیادی چیز تھی وہ بہت سی چیزیں مل کے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ سفارتکاری، یہ ساری چیزیں، کاوشیں، کوششیں، یہ ہیچ ہوتی ہیں جب تک اس ملک کا اپنا جنگی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، یعنی وقار اور پریسٹیج کے حوالے سے مقام نہ ہو. اور وہ ہم نے انپریسیڈنٹڈ طریقے سے حاصل کیا تھا مئی 2025 میں، جب ہم نے ایک دشمن، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، اور اس میں کلیدی کردار قیادت کا تھا. یعنی ایک فیصلہ کرنے کی قیادت، اور پھر پیشہ ورانہ جو ایک مہارت ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ جرت، کریج، یہ ساری چیزیں مل کے تو اس نے ایک جو ہے وہ پاکستان کو وہ مقام دیا تھا کہ پاکستان کی بات کو غور سے، ورنہ اس سے پہلے یہی یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، یہی ان کے پریزیڈنٹ صاحبان تھے، کبھی کہیں پاکستان کا شاذ و نادر ان کے منہ سے نام بھی نہیں نکلا تھا. ایک تو یہ پہلا مرحلہ تھا جس کو کہ پاکستان نے اچیو کیا. پھر اس کے بعد دوسرا کہ جس طریقے سے، جس انتھک محنت سے، جن رت جگوں کے نتیجے میں، اور پھر مہارت کے ساتھ، یعنی حکمت عملی کے ساتھ، آپس میں ایک پورے ٹیم ورک کے ساتھ، پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور ظاہر ہے باقی ساری ٹیم، تو یہ ایک تفاخر کا، فخر کا، انبساط کا، خوشی کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ غرور تو نہیں کہنا چاہیے لیکن فخر کا ضرور مقام ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے آج نام کو، یعنی اسلام آباد میں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور صرف ایک ٹویٹ کے نتیجے میں پرائم منسٹر کے دنیا کی معیشت جو ہے وہ اوپر نیچے ہوئی. اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سٹاک ایکسچینجز، یعنی اسلام آباد میں مذاکرات کے حوالے سے جو خبر آئی کہ جی پرسوں سے اس پہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، تو اس خبر کے نتیجے میں، اور جو جنگ بندی یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے کوٹ کر کے، یعنی ویسے نہیں، کوٹ کر کے پاکستان کی دونوں شخصیات کو، قابل فخر شخصیات کو کوٹ کر کے اور ٹویٹ کی کہ ہم ان کو کر رہے ہیں. اور پھر ایران نے بھی ایکولی سو. یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ دونوں ممالک نے اظہار تشکر کے طور پہ بھی، اور پھر جب دونوں آ رہے ہیں تو یہ ایک ایسی کامیابی ہے جس پہ بجا طور پر ہر پاکستانی کو اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ، اکراس اینی ٹائپ آف سیکٹوریل ڈیوائیڈ، یا اکراس ریشیل یا لنگوسٹک ڈیوائیڈ، یہ ساری لسانی، نسلی تمام امتیاز، سیاسی، فقہی، اس کو جو ہے بالائے طاق رکھ کے تو آج سجدہ شکر بجا لانے کا موقع ہے کہ پوری دنیا، آج آئل کی پرائسز دیکھ لیں، سٹاک ایکسچینجز کو دیکھ لیں، یہ پاکستان کے اس کامیابی، اس مہارت، اس محنت، اس حکمت عملی کے نتیجے میں آج یہ وقوع پذیر ہوا ہے. جی راج صاحب، یہ ٹرننگ دا ٹیبل اراؤنڈ والا جو کانسیپٹ ہے،
ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی قربتیں جو تھیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے کئی مواقعوں پہ ہوئیں، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ہمیشہ بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں امریکہ کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے، امریکہ کا وقار بھی متاثر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ایران کی بقا کی جنگ ہے جو کہ وہ اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جس کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ بڑا ٹرکی اور ٹائٹ روپ اور سلوپی جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائن تھی جس پہ سے گزر کے گزشتہ کل رات کی بات جو ہے، جو کچھ ہوا اس کے بعد تو لگ رہا تھا کہ یہ نرو بریکنگ رات ہوگی، کیونکہ ڈیڈ لائن آ رہی تھی سر پہ، اور وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے بعد سارا سینیریو بدل گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس میئر بلڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اور پاکستان پہ دونوں ممالک کے اعتماد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام ہوا؟ یہ بالکل پاکستان پہ دونوں ممالک کا اعتماد آپ دیکھیں کہ بیک وقت، یعنی ایران کی طرف سے بھی دیکھ لیں کہ پہلے ایرانی پارلیمنٹ نے ایک موقع پہ قرارداد تشکر پاس کی، پھر ابھی ریسنٹلی ایران کے فورن منسٹر نے اردو میں ٹویٹ کیا، یعنی اپنے شکریہ کا، پھر عوام کے لحاظ سے دیکھیں آپ کہ وہاں پہ بھی نعرے شکریہ پاکستان کے، ایک طرف وہ والا ٹرسٹ، دوسری طرف بھی، اور یہ اس ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اہمیت کی بھی بات ہے، یعنی اگر پاکستان کی وہ اہمیت نہ ہو اسٹریٹجیکلی بھی اور پاکستانی قیادت کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی جو دفاعی لحاظ سے یعنی جنگی لحاظ سے آپ جسے کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے اگر یہ پاکستان کی پوزیشن نہ ہوتی تو شاید خالی اعتماد جو ہے وہ امریکہ کے بھی بہت سے ایسے طفیلی ممالک ہوں گے جن پہ اس کو اندھا اعتماد ہے کہ جو میں کہوں گا وہی کریں گے، اور ایران کے بھی بہت سے جو ہیں وہ دوست ایسے موجود ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں کمبائنڈ ود دیٹ۔ اور ایک میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، آپ نے یہ جو ایک امریکہ کے ساتھ جو دوستی یا اس کا وضاحت کی، تو میرا یہ خیال ہے، میں شاید اس کو بیان کرنا پتہ نہیں مناسب ہو یا نہ ہو، کہ یہ صرف پاکستان اور امریکہ کا ٹائٹ روپ نہیں تھا، اس میں ہماری ریجنل جو طاقتیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو بھی پاکستان نے ٹل لاسٹ ڈے ایکولی جو ہے وہ اپنے اعتماد میں رکھا اور ان کو ہر چیز سے آگاہی رکھی، کیونکہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر روایتی طور پر جو چین ہے، اس کا بھی اس میں جو ہے وہ رول، وہ بھی جو ہے اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ، یعنی دو جو تھے، اور یہ ختم نہیں ہوا، یعنی یہ ابھی تک نازک مراحل جو ہیں یہ برقرار ہیں، دو ٹائٹ روپ سے، ایک تو تھا چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، دو ایک دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ معاشی جنگ میں برسرے پیکار تھیں یہ پچھلے 8-10 مہینوں سے بالخصوص، تو ان کے درمیان بھی اس توازن کو برقرار رکھنا اور کسی طرف بد اعتمادی کی دراڑ نہ آنے دینا، اور ساتھ ساتھ ایکولی سو خلیجی ممالک کے جن کے ساتھ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک جس کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں، لیکن جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں بالخصوص سعودی عربیہ اور یو اے ای، جو ہر مشکل وقت میں معاشی طور پر بھی یعنی دامے درمے سخنے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اس حوالے سے بھی ایران اور سعودیہ کے درمیان اس کو برقرار رکھنا، یعنی دونوں طرف سے اعتماد کو برقرار رکھنا اور اس میں بد اعتمادی نہ آنے دینا، یہ زبان سے کہنے کی تو شاید میں بڑی آسانی سے یہاں پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن تصور کریں کہ ان ساری چیزوں کو، ان ساری پیچیدگیوں کو باوجود ان بد اعتمادیوں کے جب میزائل گر رہے ہوں کسی ملک پہ، تو اس وقت پھر کانفیڈنس برقرار رکھنا ان وسوسوں میں، ان خدشات کے دوران بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جسے پاکستان کی ٹیم نے اور قیادت نے کامیابی سے جاوید صاحب، خاص طور پر کل رات کو جب سعودیہ کے پیٹروکیمیکل انڈسٹری کے اوپر حملے ہوئے اور میزائل جا کے لگے، تو اس کے بعد ایک پیس کا انوائرمنٹ برقرار رکھنا اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی تھی وہ بڑی کارگر رہی، اور اس جنگ سے کودنے میں سعودیہ کو اور دیگر ممالک کو روکنے میں پاکستان کامیاب رہا، جو کہ اسرائیل کی خواہش تھی، بھارت کی خواہش تھی۔ یہ بالکل، میں یہ جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا اور آپ نے بالکل بجا جو ہے نا وہ جو ہٹنگ دا نیل ایٹ دا ہیڈ جسے کہا جاتا ہے وہ آپ نے فرمایا، کہ یہ یہاں پر صرف یہ بات ان ممالک کے بیلنس، توازن، ٹائٹ روپ، یہ ساری چیزیں سلوپس اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف وہ سازشیں، یعنی جو سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں اس وقت
بھارت کے بالخصوص، جس کا کچھ مظاہرے آپ نے ان کے میڈیا پہ بھی دیکھے، اور جو کچھ ان کی سیاسی قیادت جس کرب سے گزر رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کوئی خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے یا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ والی سازشیں، پھر ان کے اپنے لنکس بھی ہیں دونوں اطراف میں، یعنی دونوں ہمارے برادر اسلامی ملک میں ہمارے دشمنوں کے جو ہیں وہ گہرے وہاں پر روابط یا لنکس موجود ہیں، اور باوجود ان ساری ان کی کوششوں کے کہ جو چاہتے تھے کہ سعودیہ ریٹیلیٹ کرے، اور پاکستان نے ڈے ون سے جو بالخصوص خلیجی ممالک کی ریٹیلیشن کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ایران کا تو موقف اپنی جگہ تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے ٹھکانوں کو جو ہے ان کے اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جس ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس پہ، اور پاکستان نے دونوں جگہوں، چونکہ پاکستان نے اپنا اصولی موقف جو تھا وہ بڑا واضح کر دیا تھا، آپ دیکھیں کہ سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کے وقت بھی پاکستان نے دونوں موقف، یعنی ایک طرف جب ایران پہ حملے کی قرارداد تھی تو اس میں بھی اس کے حق میں ووٹ دیا، اور جب دوسری قرارداد تھی خلیجی ممالک پہ حملے کے حوالے سے تو پاکستان نے وہاں بھی اسی اصول کے پیش نظر وہ جو پرنسپل پاکستان نے اسٹیبلش کیا تھا امن کے حوالے سے اور علاقائی امن کے حوالے سے بھی، اور کسی کے جارحیت کی مذمت کے حوالے سے، دونوں جگہوں پہ پاکستان نے، اور ان دونوں ممالک کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی، تو یہ اس لیول آف کانفیڈنس کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہی وہ لیول آف کانفیڈنس ہے ان پاکستان، ایران کا بھی، خلیجی ممالک کا بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی، کہ جس کی مدد سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیل ہے یہ آخر منڈے چڑھے گی، اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں بڑے نازک مراحل ہیں، ابھی اس کے بعد بھی کچھ خلاف ورزی کی خبریں آئیں، اور اس میں اسرائیل کے کردار کو بھی فساد الارض کی بات کی جاتی ہے، جس کو ہٹلر فساد الارض کہتا تھا، جس کو یہودیوں کی میں بات کر رہا ہوں، خاص طور پر زائنسٹ نیتن یاہو کی، تو آج بھی لبنان کے اوپر انہوں نے بمباری کی، جبکہ یہ سیز فائر کے اندر معاہدے میں یہ بات ایران کی طرف سے مینشن تھی کہ پورے خطے کے اندر سمیت لبنان اور غزہ سب جگہوں پر یہ بمباریاں روکیں گے، لیکن آج اس نے پھر وائلیشن کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر وہ ایک سپوائلر چھپا ہوا ہے جو کہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ پیس ٹاکس جو ہیں وہ آگے چلیں۔ یہ بالکل وہ چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ واضح ہے، کھلے عام بلکہ کہیں تو کھلے عام، کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی ایک ٹائم پہ وہ جو 2 دن کی یا 1 دن کی وہ دی تھی، تو اس دوران بھی انہوں نے ایران کی آئل کی تنصیبات پہ بھی حملہ کیا تھا، اور ساری چیزیں اس کو بریک کرنے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ابتدائی کچھ حملے ہوئے تھے خلیجی ممالک پہ اور سعودی عرب پہ جو پہلا حملہ ہوا تھا، اس میں ایران نے باقاعدہ ڈینائی کیا تھا کہ جی ہم نے وہ حملہ نہیں کیا۔ تو اس قسم کی سازشوں سے ابھی بھی آج کی تاریخ میں ایز وی اسپیک ٹوڈے اس سے جو ہے وہ صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا اس پہلو کو یا اس امکان کو، تو اس لیے بڑا ہوشیار بھی رہنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ اس عرصے میں جب جنگ بند ہوتی ہے تو اس عرصے میں جو بد اعتمادی ہوتی ہے وہ کہیں بھی ایک شعلہ بھی وہ جو ہے آگ میں بدل سکتا ہے، اور یہ بڑے 2 دن نازک ہیں، ونس جب یہ بیٹھ جائیں گے آپس میں تو پھر یہ ہوگا کہ فیس ٹو فیس کنورسیشن جاری ہوگی، تو پھر شاید کانفیڈنس بلڈنگ ذرا زیادہ آسان ہو جائے گی، لیکن یہ بہرحال یہ بڑے نازک مراحل ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے اور پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، پاکستان کو سرخرو کیا، اسی طریقے سے یہ آگے بین الاقوامی امن بھی، خطے کا امن بھی ہو، اور معیشت جو ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی معیشتیں آگے جائیں۔ راج صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا مرحلہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے، یعنی کہ کتنے مذاکرات کے ادوار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو یہ پہلا مرحلہ ہوگا جو 2 دن کا ہم دیکھ رہے ہیں، یا پھر 2 دن کے لیے 1 دن میں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، تو اتنے پرانے تصفیے اور اتنے پرانے تصفیہ طلب معاملات کو طے کرنے میں 1 دن تو کافی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے اس کے مختلف ادوار ہوں گے۔ یہ بالکل اس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہم اس چیز کو انالائز کریں تو اس وقت جو 2 کور ایشوز ہیں، باقی تو ضمنی ہر جنگ کے بعد وہ ہوتے ہیں کہ جی ذمہ داری کا تعین یا نقصانات کی حد تک یا دیگر معاملات میں، تو اس کے لیے کنسورشیم بھی بنے، اس کے لیے دیگر ممالک نے کنٹریبیوٹ بھی کیا، لیکن جو 2 کور معاملات ہیں، ایک ہے جو انرچڈ یورینیم، افزودہ یورینیم کی حوالگی یا اس کی سیفٹی کے حوالے سے، اور دوسرا آبنائے ہرمز۔ اب جہاں اگر اس پہلے مرحلے کو آپ دیکھیں تو وہ تو آلریڈی پچھلے
پہلے کے مذاکرات جو ہوتے رہے ایران کے اور ان معاہدوں میں وہ کسی حد تک چیزیں سارٹ ہوتی رہی ہیں، کرسی انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے. لیکن جو دوسرا تھا جو کہ کور ایشو پیدا ہوا حملے کے بعد جو کہ ہرمز کا ہے، تو اس پہ ایران کا ان پرنسپل یہ کہہ دینا کہ ہم نے چلو عارضی طور پہ اسے اس کو ہم کھول دیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ والی جو بون آف کنٹینشن اس وقت جو بڑا مسئلہ تھا وہ کافی حد تک لگتا ہے کہ وہ باتیں قریب آ گئی ہیں کہ ایک ملک کا مطالبہ یہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ اس پہ راضی ہو چاہے عارضی طور پہ اسے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والا معاملہ جو ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ اس میں زیادہ پرابلم نہیں آئیں گے. تو ایک جو ان کا ٹیکنیکل ہے وہ پہلے بھی اٹ اسٹوڈ ریزالوڈ جب یہ پچھلے حملے ہوئے، تو اس میں بھی بہتری کی کافی ساری گنجائش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ وہ چیز ہے کہ جب اس سے کوئی قوم بھی گزرتی ہے، کوئی حکومت گزرتی ہے، وہ بھی جسے بہت زوم ہوتا ہے طاقت کا، اور وہ بھی کہ جو دفاع میں ہوتی ہے، تو دونوں کو کسی حد تک ریشنل پریویل کر جاتا ہے. وہ جو جنگ لڑائی سے پہلے دیہاتوں میں بھی جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جو لڑنے سے پہلے جذبات ہوتے ہیں، وہ لڑائی کے بعد جو ہے اس میں پھر بہت سی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. اور پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ مختصر ترین ٹائم میں یہ معاملات جو ہیں وہ آمین آمین. بہت شکریہ قمر الاسلام راجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کریں. میرے جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام جی. جنرل صاحب بہت مبارک ہو، ایک بہت بڑی کامیابی جو کہ پاکستان کو نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ عالمی سطح پر اجاگر کیا جس نے، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا شریکانوں اگ لگ گئی، یعنی کہ ہمارے پڑوس میں ایک صف ماتم بچھی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی کامیاب ملٹری اور سفارتکاری دونوں اور ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، اور امریکہ جیسی طاقت اور ایران اور اس کا پرانا تصفیہ طلب معاملے کی بات کی جائے، ایک عالمی جنگ کو روکنا پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ مذاکرات ہوں گے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان فیوچر میں کیا کچھ کرے گا؟ آصم تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں کسی بھی سیٹ اپ میں جب اگر کوئی کانفلکٹ ہو، لڑائی ہو، تو ایسی پارٹی جو کہ تمام فریق کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، وہ ایک بہت بڑی آنر اور رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. جی تو پاکستان صرف ایک ایجنٹ آف پیس کے طور پہ ایمرج ہوا ہے کہ جس نے کوشش کی کہ ہمارے برادر ملک کے اوپر جو ہے جارحانہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے، اپنے انٹرسٹ کو بھی لک آفٹر کیا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی ود بوتھ دا وارنگ پارٹیز، ایران ایز ویل ایز یو ایس، جنہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے پاکستان کی جو نیگوشیشن اور میڈیشن کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی شک نہیں کہ سفارتی بحاظ پہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو آر پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ، اور دس ول گو اے لانگ وے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مئی 25 میں پاکستان کی اسٹریٹجک ری برتھ ہوئی تھی. پاکستان نے جس طریقے سے اپنے بڑے حریف کو دھول چٹائی، تو اس کے بعد سے اللہ کے فضل سے پاکستان کی ٹریجیکٹری اپ ورڈ ہے، اور انڈیا کی ٹریجیکٹری کنٹینیوسلی ڈاؤن ورڈ ہے. ان کی کمبختی کم نہیں ہو رہی. لیکن چونکہ انڈیا جو ہے دیٹ از ایمرجڈ ایز اے ایجنٹ آف کانفلکٹ، وہ تو بجائے پیس ہونے پہ خوش ہونے کے وہ جو ہے نا وہ ماتم بچھا ہوا ہے کہ انسٹیڈ آف اس کو پازیٹیولی دیکھنے کے کہ جس طریقے سے بھی ہوا ہے پیس ہوئی ہے، انہیں یہ تکلیف ہے کہ پاکستان نے اس میں کیوں بڑا رول پلے کیا ہے. تو ویری انفارچونیٹ. اور پاکستان انشاءاللہ تعالی فیوچر میں بھی اس طرح کی بہت ساری کامیابیاں حاصل کرے گا. جنرل صاحب، انڈیا کی 70 سالہ یا 78 سالہ محنت جو تھی، جس میں اس نے کھربوں روپیہ، میں اربوں بھی نہیں بات کر رہا، کھربوں روپیہ لگایا، جس میں اس نے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور اس کے علاوہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، آج ان کے اپنے صحافی اور ان کے اپنے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب غرق ہو گیا، اور آج سفارتی طور پر بھارت جو ہے وہ لیفٹ الون ہے، یعنی کہ اکیلا کھڑا ہے. آصف، میں نے جب اپنی پی ایچ ڈی کی تو میرا ایک پورا چیپٹر تھا اسٹیٹ آف کانفلکٹ اینڈ انٹیگریشن ان ساؤتھ ایشیا، اور میرا یہ کنکلوژن تھا کہ انڈیا جو ہے وہ سورس آف کانفلکٹ ہے اس پورے خطے میں. اور میں بارہا یہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ پورا خطہ ساؤتھ ایشیا لیسٹ انٹیگریٹڈ ہے، سب سے زیادہ غربت جہاں پہ اور سب سے زیادہ کانفلکٹ جہاں پہ ہے، اور اس کی بیسک وجہ انڈیا ہے.
क्योंकि इंडिया की एक तो सोच छोटी है, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि ये बिग है बट ग्रेट नहीं है, और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा से अपने नेबर्स के ऊपर हावी होने की कोशिश करता रहा है, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हैं। तो इंडिया जो कि बड़े अरसे से, कई दहाइयों से अपने फ्रेब, अपने हेरा फेरी और झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस करते हुए काफी हद तक कामयाबियां समेट रहा था, ये पिछले जब से मोदी गवर्नमेंट में आया है वो आस्ता आस्ता एक्सपोज होना शुरू हुआ, और 2025 में, मई 25 में तो वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ, हर महाज के ऊपर उसे शिकस्त हुई। इंडिया ने, मैं समझता हूं कि इंडिया हैज बीन विक्टिम ऑफ हिज ओन मीन थिंकिंग। जब तक इससे छुटकारा हासिल नहीं करते, जब तक वो अपने साइज के लिहाज से अपना दिल भी बड़ा नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह की शर्मिंदगियां होती रहेंगी। इस वक्त अगर हम देखें तो इसराइल के साथ इंडिया का खड़ा होना, और इंडिया ने जिस तरह मोदी सरकार ने इसराइल को अपना बाप तस्लीम कर लिया, जिस पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है, यानी कि उसको अपने पुरखों के साथ तशबीह दे दी गई, तो आपको लगता है कि ईरान का भी ट्रस्ट लूज किया इसने, जो कि ईरान के कमर में छुरा घोंपा जिस तरह इसराइल के साथ खड़े होके, और हमने तेल अवीव में मोदी सरकार को 2 दिन पहले वहां देखा ईरान पे हमले होने से पहले, तो इसका मतलब है देयर वाज अ नेक्सस बिटवीन रॉ एंड मोसाद। देखिए, मैं तो इन दोनों को इंग्लोरियस आए कहता हूं, एक इंडिया और एक इजराइल। आपको याद होगा प्रेसिडेंट बुश ने एक दफा एक्सिस ऑफ ईवल ड्रॉ किया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था नॉर्थ कोरिया का, ईरान का, और देयर वाज वन मोर कंट्री, आई एम फॉरगेटिंग दैट। मेरे नजदीक आज के दौर में जो एक्सिस ऑफ ईवल है वो इंडिया और इजराइल और यूएस है। क्योंकि आप देख कि अगर मिडिल ईस्ट की मैं बात करूं तो ओनली पावर जो इंडिया के इजराइल के हेजमोनिक डिजाइन्स को रेजिस्ट करती है वो ईरान है, और उसके ऊपर इजराइल ने चढ़ाई की हुई है। और साउथ एशिया में ओनली पावर जो इंडिया के हेजमोनिक डिजाइन्स को रेजिस्ट करती है वो पाकिस्तान है, जिसके लिए इंडिया भी जो है वो हर तय कोशिश होती है उसके पाकिस्तान को डैमेज करे। तो ये दोनों ममालिक, एक कश्मीर में जुल्म ढा रहा है, दूसरा पैलेस्टाइन में जुल्म ढा रहा है, तो ये मुझे ट्विन ब्रदर्स लगते हैं एज फार एज इवलनेस इज कंसर्न्ड। तो ये दीज आर डिसीजंस। आप दोगलापन की अगर मैं बात करूं तो एक वो भी टाइम था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रशिया को भी वो कर रहे थे और यूक्रेन की विजिट भी कर रहे थे, और अभी भी आप देख लें कि उन्होंने कितने अरसे तक मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इनरोड्स हासिल किए, लेकिन कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए जब वो जाके इजराइल के साथ खड़ा हो गया। और उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट ईरान में थी, मिडिल ईस्ट में थी, यूएई में थी, सऊदीया में थी, तमाम की तमाम हैज गॉन डाउन द ड्रेन, बिकॉज इंडिया को भी कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। जनरल साहब, ये बताइएगा कि इंडिया को तो कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, उसने अपना ट्रस्ट भी लूज किया, अपनी पोजीशन भी लूज की, लेकिन इस वक्त चाइना का बड़ा अहम किरदार था। इवन इन रशिया की मैं बात करूं तो वो भी इस मामले में बड़ा ओपन हो के बैकअप में, बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर बड़ा इफेक्टिव रोल अदा कर रहा था। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने वहां से भी ड्राइव की हैं बहुत सारी चीजें? चाइना जिस तरह विजिट किया हमारे इसहाक डार साहब का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का और फॉरेन मिनिस्टर का। आसिम, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल बहुत डिफाइनिंग ईयर रहे हैं। दुनिया में 2 बड़े ब्लॉक हैं, एक है ईस्टर्न ब्लॉक और एक वेस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक में चाइना और रशिया है, और वेस्टर्न ब्लॉक में यूरोप और अमेरिका है। वेस्टर्न ब्लॉक बुरे तरीके से मुंतशिर हो रहा है। आपको पता है कि उनके एलाइज जो है वो यूएस के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। 2025 की 2 जंगें हुई, दोनों में ईस्टर्न ब्लॉक ने गेन किया, दैट इज रशिया एंड चाइना। 2026 में ये जंग हुई, गेनर और जो बेनिफिशरी है वो रशिया और चाइना है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सफारतकारी की और एक ब्रिज बना बिटवीन द यूएस, चाइना एंड ईरान, पाकिस्तान प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दहाइयों में ये सेकंड टाइम है कि पाकिस्तान स्टेप फॉरवर्ड कि वो अमेरिका को रेस्क्यू करे डिफिकल्ट सिचुएशन में। एक दफा 1972 में हमने रेस्क्यू किया, जब उनके साथ उनका एक राइवलरी चल रही थी चाइना के साथ, हमने उन्हें एक ओपनिंग प्रोवाइड की। और दूसरी अभी की है कि जब अमेरिका बहुत बुरे तरीके से फंस चुका था, पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल अदा करके तो उसको उस सिचुएशन में एक रिलीफ दिया है। नाउ इट इज अप टू यूएस एंड इजराइल कि वो इस रिलीफ से फायदा उठाते हैं या मजीद दे गो बैक टू द स्टेट जो कि इस पीस से पहले तो वायलेशंस पे वायलेशंस कर रहा है। आज भी उसने लबनान के अंदर हमला किया, 80 अफराद शहीद हुए। हालांकि एक ये सेंस प्रिवेल हुआ था पीस के हवाले से
कि तमाम इलाकों पे मशरिक़ वस्ता में हमले रोके जाएंगे? इसराइल इज अ स्पॉइलर। इंडिया एंड इजराइल बोथ आर, मैं कहूंगा कि सोर्स ऑफ ट्रबल है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। दे आर एबनॉर्मल कंट्रीज। अब इजराइल काफी अरसे से तमाम ग्लोबल कन्वेंशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, यूनाइटेड नेशन को बालाए ताक रख के सब हर तरह का वो गलत काम कर रहा है। और इसका ये जंग भी उसी ने इस एक बड़े अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन में उसने शुरू की कि नेगोशिएशंस हो रही थी, दे वर हेडिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, उसने उसे स्कटल कर दिया। अभी भी जो सबसे बड़ी वरी है वो यही है कि इजराइल को रेन इन किया जाए, और इजराइल को रेन इन करना है यूएस ने। यूएस इससे पहले बहुत सफर कर चुका है बिकॉज ऑफ इजराइल। पूरी दुनिया कह रही है कि इजराइल ने अमेरिका को इस ऐसी जंग में डाल दिया जो कि अनफेवरेबल थी। अब ये अमेरिका का काम बनता है कि इजराइल को कैसे रेन इन करता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बजाय इजराइल अमेरिका की प्रॉक्सी बने, अमेरिका इजराइल की प्रॉक्सी बन चुका है। अब देखें अगले, दिस अ वेरी डेलिकेट पीस। इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि वायलेशंस भी होंगी, कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी आएंगी, एक पार्टी कुछ और कहेगी, दूसरी कुछ और कहेगी। बट लेट्स होप जब ये नेगोशिएशंस होती हैं अगले 2 दिन यहाँ पे पाकिस्तान में, तो रिजल्ट किस तरह का निकलता है। डू यू थिंक ये 2 days आर इनफ फॉर द टॉक्स? आपको लगता है ये अदवार और आगे बढ़ेंगे, यानी कि और अदवार भी होंगे? क्योंकि निगोशिएशंस में जो पॉइंट ऑफ कंसर्न्स हैं वो दोनों के बड़े डिजास्ट्रिक हैं, यानी कि ईरान के जो मुतालबात हैं और अमेरिका के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करवाना दोनों तरफ से थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है। देखिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग आसिम, ये हो नहीं सकता कि एक राउंड में सारा कुछ सेटल हो जाए। ट्रू। लेकिन उस एक राउंड के आखिर में अगर ये एग्रीमेंट हो जाए कि यस वी आर रेडी टू टॉक मोर, तो दैट मीन्स कि यू आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर वो पहले राउंड में किसी वजह से जो इजराइल की मकारी की वजह से या किसी वजह से वो जो टॉक्स हैं वो स्टॉल हो जाती हैं, तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट सिचुएशन। बट अगर इन राउंड्स के बाद they cover let's suppose 25% ground and they decide कि हम आगे मजीद राउंड्स करेंगे, तो that will be a positive sign कि the future में चीज़ें और बेहतर होंगी। जल साहब, इसमें अगर हम बात करें ईरान के जो मुतालबात हैं और अमेरिका के जो मुतालबात हैं, इनको दोनों तरफ को सामने रखने के बाद हम ये देखते हैं कि कुछ मुतालबात अमेरिका मानेगा और कुछ मुतालबात ईरान मानेगा। तो आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्री होते हुए दोनों साइड से नजर आ रहे हैं? देखिए इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल चीज जो अमेरिका के लिए बनी हुई है वो ऑब्जेक्टिव्स वो है हुर्मुज़ है, हुर्मुज़ को खिलवाना जी, और फेवरेबल कंडीशन में खिलाना। और बहुत मेरे नजदीक अगर मैं आपको अपनी असेसमेंट दूं, ऑल्दो दोनों पार्टीज क्लेम करेंगी, एक कहेगा मैं जंग जीत गया हूं, दूसरा कहेगा मैं जंग जीत गया हूं, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मैं ये कहूंगा कि इस वक्त ईरान वाज़न्ट सीकिंग सीज फायर, इट वाज अमेरिका व्हिच वाज सीकिंग सीज फायर। और अमेरिका, जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि चंद घंटे पहले डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका मान जाएगा कि यस मैं टॉक्स के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो वो बातें कर रहे थे वो डूएबल नहीं था कि मैं न्यूक्लियर वेपन करूंगा तो मैं पूरे एनिलेट कर दूंगा। तो ईरान, अगर आप देखें कि जो नेगोशिएटिंग टेबल पे था ईरान प्री वॉर, उसकी निस्बत इस वक्त ईरान विल बी मोर स्ट्रॉन्गर ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल बिकॉज उस सक्सेसेस और जिस तरीके से उन्होंने इनको रिवर्सल दिए हैं। अभी हैविंग सेड दैट, दोनों पार्टीज दे गिव मैक्सिमलिस्ट अपने पॉइंट्स देते हैं और उसमें से देखते हैं कि हाउ मच दे कैन अचीव। ईरान को जो चाहेगा, ईरान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये होगी कि ये जो थ्रेट है उसके सर पे हर वक्त तलवार लटकती रहती है, ये एलिमिनेट हो, सैंक्शंस लिफ्ट हो। ये मेरा ख्याल है कि डूएबल है। मतलब अगर ये कहना कि ये अमेरिका अपने बेसिस खत्म कर दे, शायद वो ना हो सके, लेकिन ये कोई गारंटीज हो सकती हैं कि इतना ज्यादा वो स्पॉन्टेनियस ना हो कि जब दिल किया वो उन्होंने ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दी, जैसे 25 और 26 दोनों सालों में हुआ है। इसके अलावा अमेरिका की जो कोशिश होगी कि हॉर्मुज़ खुले और ये जो ओवरऑल सप्लाई चेन में इफेक्ट हो रहा है वो उसको नलीफाई किया जाए। ईरान की कोशिश होगी कि हॉर्मुज़ खुले, लेकिन उसके ऊपर उसका जो इजारादारी है, उसके ऊपर वो जो टैरिफ लेगा या टैक्सेशन लेगा, वो उसका इफ नॉट फुल कुछ पार्ट वो हो। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि एक स्पेस है जिसके ऊपर एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आने वाला वक्त तय करेगा कि पाकिस्तान के इस सिफारती कामयाबियों के पीछे और पाकिस्तान के जो इस वक्त के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करें और वज़ीर आज़म की बात करें
اس کا رہتی دنیا میں ایک نام ضرور رہے گا، اور وہ یہی ہوگا کہ یہ پیس میکرز کے لیے اور گلوبل جسے کہہ سکتے ہیں پیس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے مان۔